बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है वो इंटरमीडिएट पार्ट 2 उसकी बुक 2 चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 का मतलब ये है कि यहाँ तक चैप्टर नंबर 10 तक हमारे मॉडर्न प्रोज हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 11 से मॉडर्न हीरोज़ शुरू हो जाते हैं। उन हीरोज़ के अंदर 5 चैप्टर्स हैं। चैप्टर नंबर 11 जिसे या चैप्टर नंबर फर्स्ट कहा जाए, पहला हीरो वो फर्स्ट ईयर एट हैरो। ये सारी जो पांचों चैप्टर्स आएंगे ये बायोग्राफीज हैं, राइटर्स ने खुद ही लिखी हुई हैं और उन्हीं के नाम के साथ ये चैप्टर यहाँ पे मंसूब है। तो सर विंस्टन एस चर्चिल ने ये फर्स्ट ईयर एट हैरो ये ऐसे लिखा है, उनकी एक किताब में से लिया गया है। सबसे पहले मैं आपको इन चैप्टर्स का इंट्रोडक्शन देता हूँ कि इन चैप्टर्स में सिर्फ बायोग्राफीज हैं और हर चैप्टर के राइटर ने ही वो लिखी हुई हैं और उनकी किसी किताब में से वो चंक्स लेके उन्होंने इसको एक ऐसे के तौर पे लिखा हुआ है। इस हिस्से में से पेपर में 12 नंबर के क्वेश्चन आंसर्स आते हैं। जो सब्जेक्टिव पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 होता है वो पहले 10 चैप्टर्स में से 12 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में इस दूसरे पार्ट में से जो 5 चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 11 से लेके चैप्टर नंबर 15 तक, वो जो 5 चैप्टर्स हैं उनमें से 12 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे क्वेश्चन नंबर 2 सब्जेक्टिव पेपर में। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो होता है वो मिस्टर चिप्स के क्वेश्चंस होते हैं 16 मार्क्स के। वो 18 चैप्टर्स के ऊपर मुकम्मल है मिस्टर चिप्स, वो भी इसके बाद हम शुरू करेंगे। लेकिन इस हिस्से में से ये बुक 2 के दूसरे हिस्से में से हीरोज़ में से 12 मार्क्स के क्वेश्चंस पेपर में ज़रूर ज़रूर आएंगे, इसलिए ज़रा गौर करना है आपने। फर्स्ट ईयर एट हैरो, ये हैरो एक स्कूल का नाम है। उस स्कूल के अंदर सर विंस्टन एस चर्चिल ने, विंस्टन स्पेंसर चर्चिल, एस का मतलब स्पेंसर है, ये उनका नाम था, कंप्लीट नाम। तो उन्होंने इस स्कूल के अंदर जब एडमिशन लिया और उसके बाद उन्होंने इस स्कूल के अंदर जो कुछ सीखा वो सब कुछ मैंने पार्ट्स के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले वो राइटर का थोड़ा सा स्लाइड सा इंट्रोडक्शन है। ये सर विंस्टन एस चर्चिल ये यूनाइटेड किंगडम के 2 मरतबा वज़ीर आज़म रहे हैं। पहली मरतबा 1940 से लेके 1945 तक, फिर 1951 से लेके 1955 तक। ये 2 मरतबा यूनाइटेड किंगडम के, बरतानिया के ये वज़ीर आज़म रहे हैं और इन्होंने बहुत उम्दा कारकर्दियाँ भी दिखाई और इंग्लिश के अंदर इनका जो नॉलेज है और इंग्लिश के अंदर इनका जो काम है वो बहुत ब्रॉड है। इन्हें इंग्लिश के ही काम के ऊपर, इंग्लिश की वजह से ही नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था, नोबेल इनाम भी दिया गया था। और इन्होंने अपनी एक किताब लिखी है इंग्लिश की और भी बहुत सी किताबें इनकी, लेकिन जो बेहतरीन किताब है जिसके अंदर इन्होंने अपने बारे में सब कुछ लिखा है तो वो है माई अर्ली लाइफ। माई अर्ली लाइफ किताब का नाम है। इसी किताब में से उनका ये ऐसे हैरो के नाम से, हैरो स्कूल के नाम से, वहाँ पे पूरा एक चैप्टर है जिसमें से एक हिस्सा निकाल के फर्स्ट ईयर एट हैरो के तौर पे एक चैप्टर बना के पेश किया गया है, आपके सामने रखा गया है। तो उनकी किताब का नाम था माई अर्ली लाइफ। तो उस किताब के अंदर उन्होंने हैरो स्कूल के अंदर जाना, एडमिशन होना, वहाँ पर पढ़ना और पहले साल के अंदर जो कुछ उनके साथ हुआ वो सारा कुछ उन्होंने डिस्कस किया है। तो 12 स्टैंडर्ड्स जब उन्होंने पास कर लिए, जब 12 क्लासें पास कर ली, इंटरमीडिएट कंप्लीट कर लिया, उसके बाद वो हैरो में गए हैं। तो इम्तिहानात से बड़े बोझल थे। इम्तिहानात से बोझल होने के बाद जब वो स्कूल में पहुंचते हैं तो वहाँ पता चलता है कि जी वहाँ पर स्कूल में एक और पेपर होगा जिसे एंट्रेंस टेस्ट कहा जाए या फिर एंट्री टेस्ट कहा जाए। वो एडमिशन के लिए एक टेस्ट ज़रूरी है। तो उस टेस्ट में ये जो हैरो के अंदर जो टेस्ट होना था उसमें सर विंस्टन ने भी अपना पार्टिसिपेट किया। पार्टिसिपेट करने के बाद इन्होंने जो चीज़ें इन्हें याद नहीं थी उनसे सवालात वही पूछे गए। लातीनी ज़बान के अंदर सवालात पूछे गए, यूनानी ज़बान के अंदर सवालात पूछे गए, मैथ के क्वेश्चन पूछे गए और भी बहुत से ऐसे क्वेश्चन थे जो कि एंट्री टेस्ट के अंदर सारे सब्जेक्ट्स के अलग अलग पूछे गए।
جو کہ انہیں بالکل نہیں آتے تھے۔ انگلش کے اندر ذرا کمانڈ اچھی تھی لیکن انگلش کا کویشچن وہاں پہ ہے ہی نہیں تھا، پیپر ہی نہیں تھا۔ تو انہوں نے اس ایسے کے اندر ہمیں ایک جو لیسن دیا ہے وہ یہی ہے کہ انگلش زبان سیکھنے کے اوپر بہت زیادہ اہمیت دیں۔ صرف انگلش زبان سیکھنے کی وجہ سے اور انگلش کے اندر ایفیشینٹ ہونے کی وجہ سے، بالکل پرفیکٹ ہونے کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ فائدہ ہوا، اور اتنا فائدہ ہوا کہ ورلڈ وار 2 کے اندر بھی یہ ان کی سپیچز جو تھیں، یہ بہت اچھے سپیکر تھے۔ ان کی سپیچز کی وجہ سے، ان کی تقاریر کی وجہ سے بہت سارے لوگوں نے، بہت سارے نوجوانوں نے اپنے آپ کو مضبوط کیا اور انہوں نے جنگ کے اندر پارٹیسپیٹ کیا۔ تو انہوں نے جب ایڈمیشن لیا ہے اسکول کے اندر، تو ایڈمیشن ٹیسٹ کے دوران جب لاطینی زبان کا کویشچن پیپر ان کے سامنے آیا تو انہیں کچھ بھی نہیں آتا تھا۔ یہ لیٹن جو لینگویج ہے اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے تھے، کیونکہ یہ بہت ذہین فتین اسٹوڈنٹ نہیں تھے، میتھس میں بہتر تھے، انگلش میں بہتر تھے، لیکن انگلش جو دوسری زبانیں ہیں، جن کے زبانوں کے اندر، جن لینگویجز کے اندر دوسرے اسٹوڈنٹس جو کہ ایکسیلنٹ سمجھتے تھے اپنے آپ کو، جو اپنے آپ کو ٹاپر سمجھتے تھے، وہ بڑے ایفیشینٹ تھے ان زبانوں کے اندر، لیکن سر ونسٹن ایس چرچل جو ہیں یہ اس کے ان ٹاپکس کے اندر ایکسیلنٹ نہیں تھے۔ He was not an excellent student at school level. اسکول لیول میں یہ ایکسیلنٹ اسٹوڈنٹ نہیں تھے۔ He did not like Latin and Greek. لاطینی اور یونانی زبان انہیں پسند نہیں تھی۔ انگلش تو ایک بیسک لینگویج ہے، مدر لینگویج ہے، مدر ٹنگ ہے یونائٹڈ کنگڈم کی، لیکن بہترین اسٹوڈنٹ اسے سمجھا جاتا تھا کہ جسے لیٹن بھی بہت اچھے سے آتی ہو، جسے گریک لینگویج بھی بہت اچھے سے آتی ہو، ان کو بہترین اور ایکسیلنٹ اسٹوڈنٹ ٹاپر سمجھا جاتا تھا۔ اب جب وہ ٹیسٹ میں بیٹھ گئے انٹرنس ٹیسٹ کے اندر، تو انٹرنس ٹیسٹ کے دوران انہوں نے اپنا لاطینی زبان کا جو پیپر تھا اسے حل نہیں کیا۔ 2 گھنٹے کا پیپر تھا۔ پیپر کے دوران جب بیٹھے ہیں تو ایسے کویسچن ان کے سامنے آئے کہ جن کو یہ جانتے ہی نہیں تھے۔ وہ سوالات جب پوچھے گئے تو پریشان ہو کے بیٹھ گئے، اور بیٹھ کے اپنے پیپر کی طرف دیکھتے رہے، نام لکھا، کویسچن نمبر 1 لکھا، اور اس کے بعد آگے کچھ بھی نہیں لکھا۔ پھر تھوڑے سے لمحے کے بعد انہوں نے یوں کیا کہ جو کویسچن نمبر 1 لکھا ہوا تھا اس کے ارد گرد بریکٹس ڈال دی۔ بریکٹس ڈالنے کے بعد پھر سوچنا شروع ہو گئے، لیکن اچانک ان کے پین سے کوئی ایک سیاہی کا بڑا سا دھبا جو ہے، ایک سیاہی کا ایک قطرہ جو ہے وہ پیپر پہ گر جاتا ہے، اور پیپر پہ سیاہی پھیل جاتی ہے، اور اس کے بعد پیپر کے اوپر مختلف طریقے سے یہ ڈاٹس لگانا شروع کر دیتے ہیں، سیاہی مختلف جگہوں پہ پھینک کے یا پینسل کے ساتھ مختلف جگہوں پہ ایسے ڈاٹس لگاتے ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کرتے۔ اور جب ٹائم ہوتا ہے تو دوسرے بچوں کی طرح، جیسے دوسرے بچے پیپر سبمٹ کرواتے ہیں، یہ بھی پیپر سبمٹ کرواتے ہیں سر ونسٹن ایس چرچل، اور یہ پیپر سبمٹ کروا کے چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ ہیڈ ماسٹر جو ہے اس اسکول کا، ہیرو اسکول کا ہیڈ ماسٹر، وہ بڑا ایک رحم دل انسان تھا۔ اس نے یہ سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ اس بچے نے کسی پریشانی کی وجہ سے پیپر اٹیمپٹ نہ کیا ہو، کوشش تو کی تھی، آغاز تو کیا تھا، ہو سکتا ہے پیپر خراب ہو جانے کی وجہ سے اٹیمپٹ نہ کیا ہو۔ تو انہوں نے، وہ جو ہیڈ ماسٹر تھا، ہیڈ ماسٹر نے رحم کرتے ہوئے یا پتہ نہیں کس طریقے کے ساتھ دل میں آئی ان کے بات، اور انہوں نے چرچل کو ایڈمیشن دے دیا۔ جب چرچل کو ایڈمیشن دیا تو اس کو ٹاپ سٹوڈنٹس کے اندر نہیں رکھا۔ سٹوڈنٹس کی ترتیب یہ ہوتی تھی کہ اسکول میں جب ایڈمیشن ہو گیا تو اس کے بعد الفابیٹیکلی بچوں کا جو نام ہے الفابیٹیکلی لکھا جائے گا، اور جس لیول کے اندر وہ پہنچیں گے وہیں انہیں اسی سٹینڈرڈ کے اندر یا اسی گریڈ کے اندر رکھ دیا جائے گا، اسی سیکشن میں رکھ دیا جائے گا۔ تو ان کا نام ایس سے شروع ہوتا تھا، اسپینسر چرچل، اسپینسر ایس سے شروع ہوتا تھا۔ تو ایس سے نام شروع ہونے کے بعد ان کے بعد صرف 2 بچے رہ گئے تھے، یعنی یہ 3rd لاسٹ اسٹوڈنٹ تھے۔ لیکن اس پر بھی غضب یہ کہ وہ جو آخری 2 اسٹوڈنٹ تھے، 2nd لاسٹ اور لاسٹ اسٹوڈنٹ، انہوں نے ایڈمیشن کے اندر ٹیسٹ دینے کے بعد، کلیئر کرنے کے بعد انہوں نے اسکول میں قدم ہی نہیں رکھا۔ انہوں نے کسی وجہ کی بنا پر انہوں نے اسکول میں آئے نہیں، وہ انٹر ہی نہیں ہوئے۔ تو سب سے لاسٹ اسٹوڈنٹ اس سال کے انٹرنس ٹیسٹ میں کون تھے؟ سر چرچل۔ یہی انہوں نے اس میں پاس ہونے کے بعد
ٹیسٹ میں جب آخری گریڈ میں، اور گریڈ اس طریقے سے بنائے گئے تھے کہ ایکسیلنٹ اسٹوڈنٹس کو سب سے پہلے رکھا جاتا، پھر اس کے بعد جو ان سے تھوڑے کم ایوریج اسٹوڈنٹ ہیں، پھر اس کے بعد لوور اسٹوڈنٹس ہیں، اور یہ سب سے لاسٹ میں جو آخری جو گریڈ تھا اس کے اندر ان کو رکھا گیا۔ اور آخری گریڈ کا سین یہ تھا کہ آخری گریڈ کے اندر جو سب سے لوئسٹ گریڈ تھا اس میں نہ تو لیٹن پڑھائی جاتی تھی، نہ گریک پڑھائی جاتی تھی، نہ کوئی اور جو میجر سبجیکٹس تھے وہ پڑھائے جاتے تھے۔ وہاں پر صرف سب سے زیادہ انگلش ہی پڑھائی جاتی تھی کہ انگلش مدر لینگویج ہے، بڑی آسان ہے، مادری زبان ہونے کی وجہ سے بچوں کو آتی بھی زیادہ ہے، تو ان کو صرف انگلش ہی پڑھائی جائے اور ان کو آہستہ آہستہ ایسے پروموٹ کرتے جانا چاہیے۔ تو انہوں نے ایڈمیشن لینے کے بعد جب آخری گریڈ میں ایڈمیشن ہو گیا تو ان کو صرف جب انگلش سکھائی گئی تو اس پر بہترین ان کے لیے یہ چیز یہ ثابت ہوئی کہ وہاں پر جو انگلش پڑھانے والے ٹیچر تھے وہ بڑے ایفیشینٹ تھے، وہ بڑے بہترین طریقے سے پڑھانے والے ٹیچر تھے۔ ان کا نام ہے مسٹر سمرویل۔ یہ ٹیچر انگلش کے کمال ٹیچر تھے۔ انہوں نے محنت کروائی اور اتنی محنت کروائی کہ انگلش کے اندر ہر ایک چیز کو انہوں نے بہت ایکسیلنٹ طریقے کے ساتھ ایکسپلین کیا، اور جو بات بھی جس طریقے سے بھی بتاتے وہ ذہن میں بیٹھتی جاتی اور فائدہ ہوتا رہتا۔ تو مسٹر چرچل نے مسٹر سمرویل سے انگلش پڑھنا شروع کر دی۔ آخری گریڈ تھا، انگلش کے علاوہ اور کوئی زبان پڑھائی نہیں جاتی تھی اس گریڈ میں۔ تو انہوں نے کس طریقے سے انگلش سیکھی، یہ بھی طریقہ انہوں نے اس ایسے کے اندر لکھا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مسٹر سمرویل ٹک لانگ سینٹینسز اینڈ بروک اٹ انٹو پیسز۔ مسٹر سمرویل ایک لمبا سا جملہ لیتے، اس کو پھر ٹکڑوں میں تقسیم کر کے ہمیں مختلف ورڈز دے دیتے اور کہتے ہیں کہ ان ورڈز کے بارے میں لکھو کہ یہ پارٹ آف سپیچ میں سے، جو پارٹس آف سپیچ ہیں ان میں سے یہ کون سا ورڈ ہے، اس کی ڈیفینیشن لکھو، ورب ہے، ایڈورب ہے، کلوز ہے، کون سا کلوز ہے، وہ سارا کچھ آپ نے الگ الگ کر کے اس ایک ہی ورڈ کے بارے میں بتانا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس وجہ سے انگلش میری اتنی کمال کی ہو گئی تھی کہ میں انگلش لٹریچر کے اندر بڑا ماہر ہو گیا تھا۔ یہ ایک فائدہ ہوا انگلش پڑھنے کا۔ اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ اس انگلش نے مجھے بہت زیادہ فائدہ دیا، اتنا فائدہ دیا کہ اس انگلش کی بنا پر میں پولیٹیشین میں گیا، جب پولیٹکس میں گیا پولیٹیشین بن گیا، سیاستدان بنا، سیاستدان بننے کے بعد میں وزیر اعظم تک بھی پہنچا ہوں اور 2 مرتبہ وزیر اعظم بنا ہوں، تو سارا سہرا اس انگلش سیکھنے کو جاتا ہے جو میں نے ہیرو کے اندر پہلے سال میں انگلش سیکھی۔ اب انہوں نے تو صرف انگلش سیکھی اور اتنا فائدہ ہو گیا، لیکن وہ اسٹوڈنٹ جو کہ انگلش کی بجائے لاطینی اور یونانی زبان کو بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے، ان کی زیادہ انسسٹنس اس بات پہ تھی کہ ہم صرف اور صرف یا تو لاطینی زبان سیکھیں یا پھر یونانی زبان سیکھیں، ان زبانوں کے اندر ہم بہت ماہر طریقے کے ساتھ، بہت ایکسیلنٹ طریقے کے ساتھ مارکس اپنے سکور کریں گے تو ہمارے گریڈز اچھے آ جائیں گے، ہم جو ہے وہ بہترین ٹاپر اسٹوڈنٹ میں ہوں گے۔ تو ٹاپر اسٹوڈنٹ جو ہے وہ صرف انگلش نہیں سیکھتے تھے، لاطینی سیکھتے تھے یا پھر یونانی زبان سیکھتے تھے۔ ہوا یوں کہ جب وہ اپنی پریکٹیکل لائف میں گئے ہیں تو وہ زبانیں ان کے اپنے ملک میں کہیں کام نہیں آتی تھی، وہ دوسرے ملکوں کا لٹریچر تھا، فورن لٹریچر تھا، یا تو یونان کی وہ زبان تھی، یونان کا لٹریچر تھا، یا پھر وہ لاطینی زبان تھی، تو ان کا اپنی زبانوں کا الگ لٹریچر تھا اور انگلش کا الگ لٹریچر تھا۔ انہیں ضرورت انگلش پڑھنے کی تھی، انہوں نے پریکٹیکل لائف میں انگلش استعمال کرنی تھی، لیکن جو انہوں نے اہمیت دی اسکول لائف کے اندر یونانی زبان کو اور لاطینی زبان کو، اس نے ان کو کوئی بھی فائدہ نہیں دیا۔ تو ہوا یہ کہ جب وہ ایک ڈیزگنیشن پہ پہنچے، وہاں پہ انہیں انگلش زبان کا بہت زیادہ استعمال نہیں آتا تھا، تو انہیں اس ڈیزگنیشن سے بھی فارغ ہونا پڑا یہ ٹاپر اسٹوڈنٹس کو۔ اور دوسرا یہ نقصان یہ ہوا کہ انہیں دوبارہ پھر انگلش لینگویج سیکھنے کے لیے دوبارہ اسکول میں آنا پڑا۔ انہیں انگلش لینگویج کے اوپر بالکل پرفیکٹ ان کی کمانڈ رکھنے کے لیے انہیں دوبارہ سے انگلش لینگویج سیکھنا پڑی۔ تو مسٹر چرچل کہتے ہیں کہ ہیرو کے اندر رہنے کا مجھے یہ فائدہ ہوا کہ انگلش میری بڑی کمال کی ہو گئی تھی، اور انگلش کی کمال کی ہونے کی وجہ سے میں پریکٹیکل لائف کے اندر بہت آگے جاتا گیا۔ تو انہوں نے آخر پہ ایک سبق بھی دیا ہے، انہوں نے تو انگلش لینگویج کے حوالے سے دیا ہے، انہوں نے یہ کہا ہے، کہتے ہیں کہ ہر بچے کے لیے میں چاہتا ہوں، پولیٹیشین بننے کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ ہر بچے کے لیے انگریزی زبان کا سیکھنا اور پڑھنا لازمی قرار دیا جائے۔ اگر کوئی بچہ چاہے وہ جتنا مرضی ذہین کیوں نہ ہو، فتین کیوں نہ ہو، اگر وہ انگریزی زبان کو پڑھنے سے انکار کرتا ہے تو ایسے بچے کو ہم
मारेंगे, उसकी पिटाई की जाएगी, उसको छांटे के साथ वाइट एंड हार्ड बड़ी ज़ोर से मारा जाएगा और ऐसे बच्चों के साथ नारवा सलूक किया जाएगा। ये एक उन्होंने अपनी एक कंक्लूजन भी दी है। तो इसके बाद उन्होंने एक एम्फेसिस इस बात के पे भी लाई जा सकती है कि हमें भी चाहिए कि हमारी जो अपनी मादरी ज़ुबानें हैं, अपनी जो लैंग्वेजेस हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाए, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाए। हम यूँ करते हैं कि उर्दू को भी इग्नोर किया जाता है, पंजाबी को भी इग्नोर किया जाता है, दीगर जो हमारी इस्लाम की लैंग्वेज है उसको भी इग्नोर किया जाता है और ज़्यादा अहमियत दूसरी फ़ॉरेन लैंग्वेजेस पे दी जाती है। इसलिए अहमियत उनकी भी है, साथ ज़रूरी है, लेकिन ज़्यादा अहमियत हमें अपनी ज़ुबान पे देनी चाहिए। जी, तो स्टूडेंट्स उसके बाद हम इसी चैप्टर के फर्स्ट ईयर एट हैरो के क्वेश्चन आंसर्स करने लगे हैं। इन क्वेश्चन आंसर्स के अंदर इस चैप्टर के अंदर 8 क्वेश्चंस दिए गए हैं। 8 क्वेश्चंस में से हमने कुछ करने हैं, 5 करेंगे, बाकी 3 क्वेश्चन ओपन एंडेड क्वेश्चंस हैं, वो आपसे आपकी राय पूछी गई है। तो व्हाई कुड नॉट चर्चिल डू वेल इन एग्जामिनेशन, चर्चिल इम्तिहानात के अंदर बेहतरीन परफॉर्मेंस क्यों नहीं दे सका? तो इसका आंसर ये होगा कि इम्तिहानात के अंदर जो सवाल पूछे गए थे वो ऐसे थे जो उसकी चॉइस के नहीं थे, जो उसे पसंद नहीं थे। इम्तिहानात में एग्जामिनर्स ने वो क्वेश्चन पूछे जो इसे नहीं आते थे और वो नहीं पूछे जो इसे आते थे। तो यही वजह थी कि चर्चिल डिड नॉट लाइक लैटिन एंड ग्रीक। इसे इंग्लिश के अंदर पढ़ने का, इंग्लिश की पढ़ाई करने का बहुत ज़्यादा शौक था। इंग्लिश के बारे में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। लातीनी ज़बान के बारे में पूछा गया, यूनानी ज़बान के बारे में पूछा गया, मैथ्स के बारे में पूछे गए क्वेश्चंस, वो सारी किताबें इसको पसंद ही नहीं थी। तो हुआ यूँ कि उनके नापसंद होने की वजह से ही कुड नॉट आंसर अबाउट दीज सब्जेक्ट्स। उन सब्जेक्ट्स के बारे में जो सवालात पूछे गए थे उनके ये जवाबात नहीं दे सका। तो जब उनके जवाबात नहीं दे सका, देयरफॉर ही कुड नॉट डू वेरी वेल या ही कुड नॉट परफॉर्म एक्सीलेंट इन द एग्जामिनेशन। ये पहले क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ डिड ही डू हिज लैटिन पेपर। जब एंट्री टेस्ट हो रहा था, एडमिशन टेस्ट हो रहा था, तो लातीनी जुबान का जब पेपर आया तो इसने इस पेपर को किस तरीके से अटेम्प्ट किया था? तो इसके आंसर में ये है कि सबसे पहले तो इसने लातीनी जुबान को कभी पसंद ही नहीं किया था। लातीनी एक गैर मुल्की जुबान थी और वो इसके घर में भी नहीं बोली जाती थी, इलाके में भी नहीं बोली जाती थी और इसे कुछ आता भी नहीं था उसके बारे में। तो ही डिड द पेपर वेरी बैडली इन हिज एंट्रेंस एग्जामिनेशन एट हैरो स्कूल। ही डिड द पेपर ऑफ लैटिन वेरी बैडली। उसने बड़े बुरे तरीके के साथ लातीनी जुबान का जो पेपर था वो दिया। उसने कैसे की, क्या कुछ किया पेपर के अंदर? सबसे पहले ही रॉट हिज नेम, उसने अपना नाम लिखा। नाम लिखने के बाद उसने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा। क्वेश्चन नंबर 1 लिखने के बाद उसने उसके इर्द गिर्द ब्रैकेट लगा दी। तो इस तरीके से वो हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 लिख के और ब्रैकेट लगा दी। उसके बाद उसने एक पेन में से स्याही का एक बड़ा सा कतरा निकाल के पेपर के ऊपर फेंक दिया, पुट अ ब्लॉट ऑन द पेपर। तो वो पेपर के अंदर वो स्याही जो है ना वो फैल गई बड़ी ज़्यादा। तो उसके फैलने के बाद ही पुट सम डर्टी मार्क्स, डर्टी मतलब गंद मार दिया पेपर के ऊपर। उसने मुख्तलिफ जगह पे उसने डॉट्स लगा दिए और उसने पेपर को बिल्कुल हल नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 1 लिखने के अलावा उसने पेपर पर कुछ भी नहीं लिखा। तो इस तरीके के साथ उसने अपना लातीनी जुबान का पेपर किया था। और ज़ाहिर बात है जब उसने इस तरीके से पेपर किया था तो वो अच्छी परफॉर्मेंस तो नहीं थी, वो है ही नहीं था कुछ भी, तो उसको इसके कोई भी बेनिफिट्स या ग्रेड्स नहीं मिल सके। जी, तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, चर्चिल वाज टॉट ओनली इंग्लिश एट हैरो, वाज दिस अगेन और लॉस। चर्चिल को हैरो स्कूल में सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश पढ़ाई गई। बताया है समरी के अंदर कि वहाँ पर सेक्शंस बनाए गए थे कि जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं उनको ऊपर वाले सेक्शंस में रखा जाएगा, उससे एवरेज स्टूडेंट्स को उनके बाद, और जो लोएस्ट स्टूडेंट होंगे जो कि मेंटली तौर पे बहुत कम फतीन हैं, ज़हीन हैं, उनको सबसे आखिरी ग्रेड में, सबसे आखिरी सेक्शन में रखा जाएगा। तो चर्चिल लास्ट सेक्शन में था और उस सेक्शन में सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश पढ़ाई जाती थी। लातीनी और यूनानी और मैथ्स और दूसरी जो किताबें हैं वो नहीं पढ़ाई जाती थी। तो क्या सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश पढ़ना उसके लिए फ़ायदेमंद था या नुकसानदेह था?
تو ظاہری بات ہے ہم نے سمری سے دیکھا کہ 2 مرتبہ جو پرائم منسٹر بن گیا ہے اپنے ملک کا تو وہ بندہ کوئی قابل بنا تھا, اس قابل ہے تھا کہ اسے پرائم منسٹر بنایا جائے, تو اسی وجہ سے اس کو فائدہ ہوا. ہی ڈڈ ناٹ لرن لیٹن اینڈ گریک, اس نے لاطینی, اس کا آنسر ہم اس طریقے سے شروع کریں گے کہ when the Churchill was studying in Harrow he did not learn لیٹن اینڈ گریک, اس نے لاطینی اور یونانی زبان کو بالکل نہیں سیکھا, اس نے ان کی تعلیم بالکل حاصل نہیں کی. لیکن بٹ ناٹ لرننگ لیٹن اینڈ گریک واز ناٹ اے لاس فار ہم, یہ زبانیں نہ پڑھنا, ان زبانوں کے اوپر کمانڈ حاصل کرنا نہ کرنا, وہ اس کے لیے کوئی نقصان نہیں تھا. بٹ ہی لرنڈ انگلش اونلی, اس نے وہاں صرف اور صرف انگلش سیکھی. انگلش کے ہی ٹیچر تھے اس کے سر چرچل کے مسٹر سمرول, جو کہ اس کو انگلش سکھاتے تھے اور بڑے آسان طریقے سے انگلش سکھاتے تھے. تو وہ صرف اور صرف وہاں انگلش سیکھتا تھا, تو انگلش سیکھنا اس کے لیے بڑا فائدہ مند ثابت ہوا, which proved to be a gain for him in the لیٹر لائف یا ان دا پریکٹیکل لائف. اس کی عملی زندگی کے اندر یا اس کی جو دوسری زندگی تھی, جو بعد میں اس نے پولیٹیشین میں آ کے بڑا ہو کے جو اس نے کام کیے, اس کی وجہ سے انگلش جو ہے اس کے لیے بہت بڑا ایک فائدہ ثابت ہوئی, انگلش کا علم حاصل کرنا یا انگلش سیکھنا. وٹ گڈ ڈڈ چرچل اسٹے ایٹ ہیرو ڈو ٹو ہم, ہیرو میں 1 سال چرچل رکا, وہاں پر رہا, اور جتنی دیر بھی وہاں پر ویسے اس نے تعلیم حاصل کی, اس کا اسے فائدہ کیا ہوا؟ فائدہ یہ تھا کہ نہ تو اس نے کوئی دوسری یونانی زبان سیکھی, نہ اس نے کوئی گریک زبان, نہ لاطینی زبان, کوئی بھی لٹریچر ان زبانوں کا نہیں سیکھا. انگلش صرف پڑھی, میتھ بھی نہیں سیکھی, اور جتنی بھی فنون کی کتابیں وہ نہیں سیکھی, صرف اور صرف اپنی مدر لینگویج کے اوپر پوری کمانڈ حاصل کی. ہی اونلی لرنڈ انگلش تھورلی, اس نے وہاں پر صرف انگلش سیکھی, لیکن انگلش کو بڑی براڈ طریقے سے, تھورلی بڑے وسیع طریقے کے ساتھ سیکھا. ایک پوائنٹ, ایک چیز کو اس نے اچھے طریقے سے سیکھا. تو اس وجہ سے اس چیز کا اس نے, میں نے جیسے سمری میں بتایا ہے کہ جو مسٹر سمرول ہیں اس کے ٹیچر ہیں, وہ ایک بڑے سے سینٹنس کو چنکس میں ڈیوائڈ کر کے, پارٹس میں توڑ کے ان کو دے دیتے تھے, اور یہ ان پارٹس میں سے پارٹس آف سپیچ علیحدہ کرتے تھے, ان کو الگ الگ کر کے کالم بنا کے لکھتے تھے, اور ایک جو ورڈ ہے اس میں سے سارے پارٹس آف سپیچ جتنے بھی نکل سکتے ہیں ایک سینٹنس میں سے, وہ سارے نکالتے تھے. تو اس چیز کا انہیں اپنی پریکٹیکل لائف میں بہت زیادہ فائدہ ہوا. لاسٹ کویشچن ہے, واٹ ور دا بینیفٹس فار ہم آفٹر ایئرس. اب یہ ہے کہ جب انہوں نے انگلش کی تعلیم حاصل کر لی, اس کے بعد اپنی پریکٹیکل لائف میں چلے گئے, کام کرنا شروع کر دیا, تو سالوں بعد جب انہوں نے اپنا کام کرنا شروع کیا, تو انگلش جو انہوں نے سیکھی تھی اس کا انہیں کیا فائدہ ہوا؟ تو دیر ور a lot of benefits for him after years of learning English at Harrow, which helped him in daily affairs. اس انگلش نے, اس جو انگلش انہوں نے سیکھی تھی, اس انگلش کے سیکھنے نے ڈیلی جو روزمرہ کے معاملات تھے جو کہ انگلش میں ہی طے پاتے تھے, چونکہ وہاں پہ آفیشیل لینگویج بھی انگلش ہے, عام کسی سے بات چیت کرنی ہے تو انگلش زبان میں کرنی ہے, آپ نے اپنے اسپیچز دینی ہیں تو وہ بھی انگلش میں دینی ہے, تو سارے کام جو ہیں وہ صرف اور صرف انگلش میں ہی کیے جاتے تھے. تو انگلش سیکھنے کا انہیں بہت زیادہ فائدہ ہوا. ہی فیس نو ڈیفیکلٹی, انہوں نے کوئی بھی مشکل کا سامنا نہیں کیا. جب بھی انہیں کسی چیز کی استعمال کی ضرورت پڑتی, انگلش بولنے کی, انگلش کی اسپیچ کرنے کی, لکھنے کی, کتابیں لکھنے کی, تو کوئی مشکل انہیں پیش نہیں آتی تھی, چونکہ انہوں نے بڑے اچھے طریقے کے ساتھ انگلش کو سیکھا ہوا تھا. ہی بیکیم اے سکسیسفل پولیٹیشین لیٹر. بعد میں یہ ہوا کہ اپنے اسی انگلش کے بلبوتے پر اور اپنے ایک اثر و رسوخ کے بلبوتے پر, اپنے لٹریچر کے اندر بڑا ماہر ہونے کی وجہ سے وہ 2 مرتبہ یونائٹڈ کنگڈم کے پرائم منسٹر بھی بنے, وزیر اعظم بھی بنے. وزیر اعظم کب بنے یہ میں نے سمری میں پہلے بھی بتایا ہے کہ 1940 سے لے کر 1945 تک, پھر 1951 سے 1955 تک, یہ 2 مرتبہ وزیر اعظم بھی رہے. تو انگلش کا بہت زیادہ انہیں فائدہ ہوا. یہ 5 کویشچن ہیں, یہ کویشچنس کے بعد ہم اس کے سینونیمز کرتے ہیں. جی تو اسٹوڈنٹس, اس کے بعد ہمارے پاس سینونیمز ہیں فرسٹ ایئر ایٹ ہیرو کے. کچھ سینونیمز امپورٹنٹ میں نے یہاں پہ لکھ دی ہیں.
سب سے پہلا ہے ان ہاسپٹیبل. ان ہاسپٹیبل، ہاسپٹیبل کہتے ہیں جو بندہ آپ کی قدر کرنے والا ہو، جو مہمان نوازی کرنے والا ہو، مہمان نواز کو. تو ان ہاسپٹیبل نامہربان، جو آپ کی قدر نہیں کرنے والا، جو آپ کی میزبانی نہیں کرنے والا، اچھے طریقے سے آپ کی مہمان نوازی نہیں کرنے والا. تو اس کا مطلب ہوگا ان کائنڈ اور ان فرینڈلی. تو یہ جو ٹیچرز کے بارے میں بات کی گئی ہے کہ ٹیچرز جو ہیں انہوں نے ان ہاسپٹیبل طریقے کے ساتھ وہ کویسچن مجھ سے پوچھے. سر چرچل کہتے ہیں کہ جب پیپر دینے گیا تو مجھ سے ان ہاسپٹیبل مینر کے ساتھ وہ والے کویسچن پوچھے گئے جو مجھے نہیں آتے تھے، اور وہ مجھ سے پوچھے نہیں گئے جو مجھے پتا تھا، جن کویسچن کا آنسر میں کر سکتا تھا. دوسرا ہے انویریبلی. انویریبلی کا مطلب ہے مستقل طور پر، تو اس کا مطلب ہے آلویز اور کنسٹینٹلی. فینسیڈ. فینسیڈ مطلب کسی، فینسی کہتے ہیں خوبصورت ہونا. فینسیڈ میں کسی چیز کو پسند کرتا تھا، تو ہی فینسیڈ انگلش لینگویج. وہ انگلش کی جو کتاب تھی اس کو پسند کرتے تھے. لائکڈ اور ڈیزائرڈ. ڈیزائرڈ کہتے ہیں خواہش ہونا، لائکڈ پسند کرنا. ڈسپلے شو آف کرنا، دکھانا. یہاں پر ڈسپلے ویسے تو واضح کرنا ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ ڈسپلے جو اس ایسے کے اندر یوز کیا گیا ہے وہ دکھاوا کرنے کی صورت میں یوز کیا گیا ہے. جیسے کہ وہ اسٹوڈنٹس جو ٹاپر اسٹوڈنٹس تھے وہ اپنی لیٹن اور اس کے گریک زبان کے اوپر اپنی گرپ کو ڈسپلے کرتے تھے، دکھاوا کرتے تھے، شو آف کرتے تھے اور نمائش کرتے تھے کہ ہم جی بہت ٹاپر ہیں، ہمیں یونانی زبان بھی آتی ہے، لاطینی زبان بھی آتی ہے، اور ہم دوسرے بھی سارے سبجیکٹس کے اوپر بڑی کمانڈ رکھتے ہیں. تو شو آف کرنا. ایکسپوز کہتے ہیں پردہ فاش کرنا. ایکسپوز پردہ فاش کرنا، اس کا مطلب ہے ریویل اور انکور. براڈ مائنڈیڈ کا مطلب ہوتا ہے وسیع القلب، بڑی گہری سوچ رکھنے والا، کھلی سوچ رکھنے والا. تو لبرل اس کا مطلب ہے اوپن مائنڈیڈ، اس کا سینونیم لکھا جا سکتا ہے. یہ براڈ مائنڈیڈ کہاں یوز کیا گیا؟ جب اس کا کیس، اس کا پیپر پرنسپل کے سامنے، ہیڈ ماسٹر کے سامنے پہنچا، تو ہیڈ ماسٹر نے جب اس پیپر کو دیکھا کہ اس بچے نے صرف کویسچن نمبر 1 لکھا ہے، نام لکھا ہے اور بریکٹس لگا دی ہیں اور اوپر بلوٹس لگا دیے ہیں، ڈاٹس لگا دیے ہیں پیپر کے اندر مختلف جگہوں کے اوپر، تو پرنسپل براڈ مائنڈیڈ ہو کے پرنسپل نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ اس بچے میں کچھ ہو. پھر اس نے اس بچے کو وہاں پر ہیرو میں ایڈمیشن دے دیا اور پروو ہوا کہ وہ بچہ بعد میں بڑا قابل بھی بنا تھا. تو وسیع القلب، براڈ مائنڈیڈ اس کا مطلب لبرل ہے اور اوپن مائنڈیڈ بھی. ریلیونٹ کہتے ہیں متعلقہ بات، متعلقہ چیز یا متعلقہ کویسچن. ہم سے وہ دوران ایسے کے دوران وہ سجیشن بھی پوچھتا ہے کہ کیا آپ سے آپ کے ٹیچرز ریلیونٹ کویسچن پوچھتے ہیں، متعلقہ کویسچن پوچھتے ہیں؟ مجھ سے تو متعلقہ کویسچن نہیں پوچھے گئے تھے، یہ سر چرچل کا کہنا ہے. وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے جتنے بھی کویسچن پوچھے گئے تھے وہ میرے متعلق نہیں تھے، وہ ریلیونٹ نہیں تھے، وہ ارریلیونٹ کویسچن تھے. تو متعلقہ ریلیونٹ کو کہا جاتا ہے. تو اس کا سینونیم ہے ٹو دی پوائنٹ اور اپروپریٹ، بالکل مناسب. سمجھ کہتے ہیں دھبے کو، داغ کو یا نشان کو. جب وہ پیپر اپنا لاطینی زبان کا کر رہا تھا، انٹری ٹیسٹ کے اندر بیٹھا تھا سر چرچل، تو اس دوران انہوں نے اپنے پین میں سے کچھ دھبے، پہلے تو ایک دھبا گرا پین میں سے، پھر اس کے بعد کچھ دھبے اور اس نے پیپر کے اندر، پیپر کو جو پیپر دیا گیا تھا اس کے اوپر مختلف جگہوں کے اوپر لگائے اور بڑے عجیب قسم کے نشان بھی وہاں پہ لگا دیے اور پیپر اپنا واپس کر دیا. تو اس کا سینونیم ہوگا بلاٹ، مارک اور سپاٹ. اس کے بعد ہے ایپیگرامز. ایپیگرامز ضرب الامثال کو کہا جاتا ہے. آخری ایسے کے آخری حصے میں جب وہ مسٹر سمرول کی تعریف کرتا ہے سر چرچل، وہ کہتا ہے کہ ہمارا جو ٹیچر تھا انگلش کا وہ اتنا اچھا تھا کہ اس نے ہمیں پارٹس آف سپیچ کی ہر ایک چیز الگ الگ کر کے بتائی، بڑا سا سینٹنس دے کے اس کو توڑ کے اس میں سے ایپیگرامز بھی الگ کرنے بتائے، پارٹس آف سپیچ کو الگ کیسے کرنا ہے وہ بھی بتایا. ایون کہ ایک سنگل چیز جو تھی وہ ساری کی ساری اس نے ہمیں بڑے واضح طریقے کے ساتھ بتا دی. تو اس کا ہے پوائنٹڈ سیئنگز بھی کہا جا سکتا ہے، ایگزامپلز بھی کہا جا سکتا ہے. بائسڈ کا مطلب ہوتا ہے کنی کھانا، کسی چیز کی طرف جھک جانا، بائس متوجہ ہو جانا، تو جانبدار کو بائسڈ کہا جاتا ہے. تو بائسڈ کا مطلب انگلش میں پریجوڈائزڈ ہوتا ہے اور پارشل ہوتا ہے کہ آپ بچوں کے ایک حصے کی طرف یا کچھ خاص بچوں کی طرف جھکتے جائیں، ان کی طرف آپ زیادہ توجہ دیں اور باقیوں کی طرف توجہ نہ دیں. تو اگر ایسا کوئی ٹیچر ہو، ایسا کوئی اسٹوڈنٹ بھی ہو، ایسا کوئی دوست بھی ہو، تو اسے بائسڈ کہا جائے گا کہ آپ بائسنس دکھا رہے ہیں، کسی دوسرے کی طرف کنی کترا رہے ہیں، بچ رہے ہیں ہم سے. ٹریٹ کہتے ہیں
تفریح کو, خوش ہونے کو. تو آخری جو لائنز ہیں ایسے کی, اس کے اندر سر چرچل نے یہ کہا ہے, مسٹر چرچل نے یہ کہا ہے کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں پہلے ان کو چاہیے کہ وہ انگلش زبان کو پرائمری لینگویج کے طور پر, پرائمری سبجیکٹ کے طور پر پڑھیں, اس کو سیکھیں, اور جب وہ اپنی انگلش کے اوپر مکمل طور پہ کمانڈ حاصل کر لیں تو اس کے بعد وہ صرف اور صرف ٹریٹ کے لیے, فن کے لیے, انجوائمنٹ کے لیے, صرف اور صرف جوائے کے لیے وہ دوسری جو زبانیں ہیں لیٹن, گریک اور میتھمیٹکس ان کو سیکھیں, کیونکہ ان چیزوں کا پریکٹیکل لائف میں استعمال بہت تھوڑا ہے یا نہ ہونے کے برابر ہے ہی نہیں. تو زیادہ استعمال انگلش کا ہے, پہلے انگلش کے اوپر ترجیح دیں, توجہ دیں, پھر اس کے بعد دوسری زبانوں کو, یہ مسٹر چرچل کا کہنا ہے, سر چرچل کا, کہ پھر تفریح کے طور پر جو دوسری زبانیں ہیں ان کو آپ اختیار کریں. تو ٹریٹ کا مطلب یہاں پہ فن بھی ہو سکتا ہے, جوائے بھی ہو سکتا ہے, اور انٹرٹینمنٹ بھی ہو سکتا ہے. یہاں تک آپ کے چیپٹر نمبر 11 یعنی بک 2, انٹرمیڈیٹ بک 2, اس کے جو پارٹ 2 ہے, جو 5 چیپٹرز ہیروز کے حوالے سے ہیں, اس کا آج پہلا چیپٹر نمبر 11 ہم نے پڑھا ہے. فرسٹ ایئر ایٹ ہیرو, اس کی سمری, کویسچن آنسرز اور سینونیمز, تینوں چیزیں آپ کے سامنے ہیں. غور سے اس کو دیکھنا ہے, اپنی اٹینڈنس ضرور مارک کرنی ہے, اور اس آکسفورڈینز جو چینل ہے اس کو ضرور سبسکرائب بھی کرنا ہے.